बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। आप सब से गुजारिश है कि एक दफ़ा मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, सरदार अदनान साहब हैं, सरदार अजीज़ साहब हैं, सरदार इफ्तिखार रशीद साहब, सरदार अफनान साहब है, रावलाकोट से जितने भी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और जनरल अनवर साहब की फैमिली के लोग और जितने यहाँ पे हमारे अजीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं और जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ भी जो सुन रही हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब ख़वातीन हज़रात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। जनरल साहब की बरसी के हवाले से मेरा चूँकि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जनरल साहब की फैमिली के, उनके कज़न, उनके अजीज़ अकरबा, ये ज़ाती तौर पे जानते हैं कि मेरी जनरल साहब के साथ रिश्तेदारी तो हमारी थी उनके साथ, लेकिन मेरी दोस्ती थी। जनरल साहब मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने सर्व किया। ज़्यादा NDU में उन्होंने जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसमें एज ए इंस्ट्रक्टर जनरल साहब की एक लंबी सर्विस है। वार्स के हवाले से, जंगी हिकमतों अमलियों के हवाले से जनरल अनवर खान साहब को अथॉरिटी माना जाता था। उनकी जो राय थी उस हवाले से वो अथॉरिटी थे, और फौजी हलकों के अंदर उनकी आरा को, उनकी ओपिनियंस को बड़ी कदर और मंज़िलत की निगाह से देखा जाता था। जनरल साहब ने सियालकोट DUV कमांड की, और फिर लास्ट जब जनरल साहब जब सदर रियासत के तौर पे उनका इंतखाब हुआ, तो उस वक्त वो डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे GHQ में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ये सुमलड़ी हो या टाई का पूरा जो इलाका है, ये बड़ा मर्दम खेज खिता है। यहाँ पे हर दूसरे घर में आपको एक फ़ौजी ऑफिसर मिलेगा, और पुराने वक्तों में 50s और 60s की दहाइयों में यहाँ से लोगों ने कमीशन हासिल की और कमीशन ऑफिसर बने। आज़ाद कश्मीर की सिविल सर्विस में भी टाई के जो लोग हैं, इन्होंने बड़े नुमाया, मैं समझता हूँ कि पोजीशनें हासिल की, और बड़ी पोजीशंस, वो DMG ग्रुप हो, वो पुलिस हो, उसमें भी बहुत आगे गए। फिर यहाँ से एक बड़ा नाम जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में और आज़ाद कश्मीर की सियासत में, सरदार रोशन खान साहब, उन्होंने हल्का पाछियोट को रिप्रेजेंट भी किया असम्बली के अंदर भी, लेकिन असम्बली से हटके भी उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़े, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे नकूश छोड़े हैं, और बड़े दबंग अंदाज में सियासत की, और बड़ी भरपूर नुमाइंदगी की, और आज़ाद कश्मीर, पूरे आज़ाद कश्मीर में इस इलाके को एक पहचान दी, हल्का पाछियोट जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि टाई को ये एजाज़ हासिल है कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आप लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के नुमाया कार नुमाया सर अंजाम दिए। तो जनरल साहब का जो फौजी टाइम है, उसमें जो अस्करी उनकी ज़िंदगी थी, और फिर जो उन्होंने एज ए 5 साल सदर रियासत के तौर पे भी बड़े मुतारक, बड़े फाल काम किए उन्होंने, और एक भरपूर अंदाज से नुमाइंदगी की। और ये जो सामने एक बिल्डिंग जो APS की सूरत में हम देख रहे हैं, ये भी क्रेडिट जनरल साहब को जाता है कि यहाँ टाई के मकाम पे आर्मी पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी गई और बनवाया,
اور یہ سکول ان کی زندگی میں چلنا شروع ہو گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ان کے ایسے کام ہیں کہ ان کے کاموں کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درجات یقینی طور پہ بلند ہیں اور ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی۔ ان کے آگے بچے بھی جس طرح اپنے علاقے کے ساتھ، ان کے یہاں پہ جتنے بھی رشتہ دار، عزیز اقربا، یہاں دائیں بائیں یہ سارے جو گھر ہیں، یہ اصل میں حقیقت میں ایک ہی گھر ہے۔ تو ان سب گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور جو جنرل صاحب کے تینوں بیٹے جو ہیں، یہ سارے لوگ اپنی برادری کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، اور ہر ممکن جو اس علاقے کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو یہ لوگ یہاں پہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس موقع کے اوپر چونکہ ٹائم کا یہ جو مردم خیز خطہ ہے، اس موقع پہ کہ آزاد کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں، 77 سالوں میں آزاد کشمیر کبھی اتنا کمپرومائز نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر بری طرح کمپرومائز ہوا ہے، اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے قومی اداروں کے ساتھ، اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محبت نکالی نہیں جا سکتی، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم نے ایک ایسی حکومت مسلط کر لی کہ جو ایک خاص پلان کے تحت ایسے کوئی نہ کوئی بیج بو دیتی ہے، کوئی ایسے کام کر دیتی ہے کہ لوگ اپنے اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سارے کا سارا علاقہ، یہ پہاڑ جو ہیں، جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں یہ سر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ان پہاڑوں کے اوپر رہنے والے جو لوگ ہیں یہ اتنے بلند ہمت ہیں اور با ہمت ہیں کہ ان کی اپنی مسلح افواج کے ساتھ محبت بھی انہی پہاڑوں کی طرح ہے، وہ نہیں نکالی جا سکتی، وہ نہیں کم کی جا سکتی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز جہاں پہ ہمارے لوگوں کو، میں کل انشاءاللہ کل پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہاں اگر ہم جنرل انور صاحب کی بات کرتے ہیں، جنرل رحیم صاحب تھے راولہ کوٹ سے، یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں 7 سال جنرل رحیم صاحب سیکرٹری ڈیفنس رہے اور چیئرمین PIA رہے۔ جنرل عزیز خان صاحب CGS رہے، کور کمانڈر لاہور رہے، پھر 4 سٹار جنرل رہے۔ دوسرے شعبوں میں بھی ہمارے لوگ آگے بڑھتے رہے، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہی جنرل راجہ سروپ خان ڈپٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب رہے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں اگر آپ یہ دیکھیں، نظر اٹھا کے، کل انشاءاللہ میں نے تفصیلی بات کرنی ہے کہ آزاد کشمیر کا کوئی نہ کوئی ایک کور کمانڈر لازمی ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں 9 کور ہیں، اور اس میں سے 2 اگر آپ دیکھیں 6 کور جو ہیں پنجاب میں، اور ہر صوبے میں 1 کور ہے، ٹوٹل 9 کورز ہیں۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں جو ہماری 9 کورز ہیں اس میں سے 2 کور کمانڈر آزاد کشمیر کے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں کتنے لوگ ہمارے بریگیڈیئر رینک تک پہنچ پائے، کتنے لوگ ہمارے 2 سٹار بنے، کتنے لوگ ہمارے 3 سٹار بنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں آپ یہ دیکھیں تو آزاد کشمیر کا ایک نہ ایک آدمی، وہ جنرل محسن کمال کی صورت میں ہو، وہ جنرل شیر افغن کی صورت میں ہو، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کا پچھلے 20 سالوں میں ایک کور کمانڈر لازمی رہا ہے، اور اس وقت 2 ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی، کل انشاءاللہ تفصیلی ہم بنگوئی بات کریں گے اس پہ، کہ یہاں پہ اگر کسی فوجی ٹرک کا کوئی ترپال گر جائے تو ہمارے لوگ اس کا پہرا دیتے تھے کہ یہ ہمارے فوجیوں کا ترپال ہے، چونکہ یہ ہماری محافظ فوج ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے سے 4 گنا بڑی جو دشمن فوج ہے اس کے سامنے ہماری مسلح افواج سینہ سپر ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں وہ ترن والا بنا لیں۔ لیکن پچھلے 1.5 سال میں جو آزاد کشمیر کے اندر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حالات کمپرومائز ہو کے اداروں کے حوالے سے بات کرنا، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ جو آپ کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ریکگنیشن ہے، آزاد کشمیر کو بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، 50-60 لاکھ کی آبادی ہے،
اکیلا پنجاب 12 کروڑ ہے. تو آپ اپنی نمائندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری قومی لیول پہ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ جو ریاست ہیں آپ 24 کروڑ کے دلوں میں بستے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں جا کے یہ دیکھا ہے کہ پوری قوم کتنی محبت کرتی ہے آزاد کشمیر کے رہنے والوں سے. تو اس حوالے سے یہ ٹائم کے مردم خیز خطے میں یہاں پہ یہ حفیظ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, سردار نوید صاحب بیٹھے ہیں, شبیر صاحب بیٹھے ہیں, پرویز صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ چونکہ آپ لوگ ادھر اسحاق صاحب بھی مجھے نظر آئے تھے. تو آپ لوگوں کا چونکہ یہ جو مردم خیز خطہ ہے اس سے اس آواز کا, چونکہ آپ لوگوں کے ہر دوسرے گھر میں کوئی مینیجر صاحب ہے, کوئی کرنل صاحب ہے, کوئی بریگیڈیئر صاحب ہے, نان کمیشنڈ افسروں کی بھی بڑی تعداد ہے اس علاقے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلح افواج کے حوالے سے یہ دوسری بات ہے. تو ملک میں آپ کا کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو ریکگنیشن نہ ملی ہو, ان کو ایکنالج نہ کیا گیا. تو یہ ایک ایسی حکومت مسلط ہو گئی کہ جس نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا, ایسی تیسی پھیر دی, اور جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے ساتھ آپ کے رشتے کمزور ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری تھی. تو میں آپ سب لوگوں کا جو یہاں پہ آپ سب لوگ موجود ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ایک دفعہ جنرل صاحب کے لیے ہم اجتماعی طور پہ پہلے بھی دعا ہوئی ہے, تو ہم دوبارہ دعا کرتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کل باقی بات چیت وہاں سے ہو کے کریں گے. کوئی پوائنٹ رہے تو نہیں کیا. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.